अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले हम बाजोड़ में होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उसमें जितने लोग भी शहीद हुए हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनसे हम इजहार ताज़ियत करते हैं और उनके लिए सब्र व इस्तकामत के लिए दुआ करते हैं। और जितने लोग भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द जो है सेहत याब करे। देखें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक वाक़या पहले हुआ है जो पुलिस लाइन में हुआ है, जो उसकी भी हमने पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की थी और बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी इदारों से हमने डिमांड की थी कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे निमटने के लिए इक़दामात करें, लेकिन बदकिस्मती से जो इक़दामात हैं वो नज़र नहीं आ रहे। मुराद सईद साहब ने भी कुछ हफ़्ते पहले ये इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान में जो है टीटीपी के कुछ दहशतगर्द जो हैं वो इंटर हो चुके हैं और उनकी तरफ से पर्चियाँ बांटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिस पर उसको गद्दार कहा गया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हो गए। मुराद सईद ने कहा कि पहले भी हम तकरीबन 80 से 90 हज़ार जो जाने हैं उसका नजराना हम दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं वो कबायली इलाके के हुए हैं, पश्तून हो गए, पख्तून हो गए। ये जो हमारे पठान भाई हैं इन्होंने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं। जब अमेरिका अफ़गान जंग शुरू हुई तब से लेकर आज तक वो बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हम उनके हमेशा पहले भी साथ खड़े थे हर दुख और गम की घड़ी में, और अब भी हम उनके साथ खड़े हैं। देखें, जो धमाके में शहीद हुए वो JUI का जो वर्कर कन्वेंशन था वो शुरू हुआ था और उसमें नारा तकबीर के नारेबाजी हो रही थी। उसी दौरान जो है धमाका हुआ है और उसमें तकरीबन जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसमें 40 अफराद के शहीद होने की जो है ख़बरें हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये कब तक हम लाशें उठाएंगे और इस मामले पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो खामोश क्यों है? और ये TTP जो है अपना जाल पाकिस्तान में क्या फिर बुनने जा रही है, फिर वो अपने जो है ना कदम जमाने जा रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? पाकिस्तान की पहले ही मईशत कमज़ोर है, महंगाई का तूफ़ान है, लोग पहले ही तंग हैं, ऊपर से ये जो दहशतगर्दी की लहर जो है सर उठा रही है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान खान साहब ने इस पर जो है ना खिताब किया है और हुकूमत के नाम पैगाम छोड़ा है। इमरान खान साहब ने भी इजहार अफसोस किया है और इस वाक़े की मज़म्मत की है और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इमरान खान साहब ने हुकूमत पर जोर दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहा है कि आप PTI को कुचलने की तरफ तवज्जो ना दें, पाकिस्तान की आवाम को सिक्योरिटी फराहम करें, उनको सिक्योर करें। इमरान खान साहब ने कहा कि एक पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी पार्टी, मकबूल पार्टी, पॉपुलर पार्टी को कुचलने की बजाय आप दहशतगर्दी को कुचलें। इस वक्त आवाम जो है पहले ही जनाजे उठा उठा कर थक चुकी है। पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं वो बेहतर होंगे तो हमारी मईशत ठीक होगी। पाकिस्तान में जो है पहले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब मज़ीद जो है ना पाकिस्तान इस इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने इस पर जो है ना काफ़ी ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, स्पेशली KP के और कबायली इलाके के से जो मुल्हिका बॉर्डर्स हैं उनको सेव किया जाए। अब आते हैं निगरान सेटअप की तरफ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम जो हैं वो डिसाइड कर लिए गए हैं, यानी कि उन नामों पर जो है मुशावरत होगी। उन 5 नामों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो वो जो 5 नाम हैं फ़िलहाल उनको खुफिया रखा जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल किया जा रहा है। अब खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि उनको कॉन्फिडेंशियल रखने का मकसद कि कहीं से प्रेशर आ सकता है कि ये बंदा जो है ना इसको निगरान वज़ीर आज़म ना लगाएं, इसको लगाएं, या उसको ना लगाएं, उसको लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप, एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या आप ये 5 नाम इस्टेब्लिशमेंट से कॉन्फिडेंशियल रख सकेंगे? हमारा तो ख्याल है कि नहीं रख सकेंगे। और दूसरा ये कि क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल आवाम से रखना चाहते हैं? आवाम की तो पहले ही ना राय का जो है ना अब एहतराम किया जा रहा है और ना ही
آزادی اظہار رائے کا حق دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی عوام کی امنگوں کے مطابق، کیونکہ عوام 70 سے 80% جو ہے وہ الیکشن چاہتی ہے، نیا الیکشن، جنرل الیکشن، نہ ہی اس کے مطابق جو ہے نا کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو کانفیڈینشیل آپ کیسے رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں رکھ سکتے، ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم اب پریشان ہے۔ جب پی ڈی ایم آئی تو انہوں نے کچھ قانون میں تبدیلی کی تھی، جس سے ان کو ریلیف ملا تھا، کیسز ختم ہو گئے تھے جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، نواز شریف کے کیسز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور شہباز شریف، اسحاق ڈار، زرداری لوگ، یہ سارے جن پر بھی کچھ بڑے بڑے مقدمات تھے، ان سے ان کو ریلیف ملا ہے صرف قانون میں تبدیلی کی وجہ سے۔ اور یاد رہے کہ یہ ریلیف صرف مافیاز کو ملا ہے، کسی غریب کو نہیں ملا۔ ایک چند ہی دن ہوئے ہیں، فیصل مسجد کے قریب ایک بندہ جو ہے اس نے کلفیوں والی ریڑھی لگائی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، 3 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے جو مجرم ہیں، مافیاز ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن کلفی بیچنے والا جس کے 4 بچے ہیں معصوم، جو ان کا پیٹ پالتا تھا، اس کو جیل میں ڈال کر 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ اور جج کے ریمارکس سنیے، جن کا پوری دنیا میں 130واں نمبر ہے، اور میرے حساب سے اینڈ میں چلے جانا چاہیے۔ جتنے بھی ممالک ہیں اس دنیا میں 100، 150 یا 152، 53 لاسٹ میں چلے جانا چاہیے، جہاں ایک کلفی والے کو، ٹھیک ہے اگر اس کے کوئی تجاوزات کا مسئلہ تھا یا احتراماً اس کو فیصل مسجد کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو اس کو نوٹس کر دیتے آپ، وہ دوسرے دن آتا ہی نہ۔ لیکن جج کے ریمارکس کہ 3 مہینے سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی قید۔ بڑے بڑے کرپٹ مافیاز کو چھوڑ کر، ایک کلفی والے کو جیل میں ڈال کر آپ 129ویں نمبر سے پہلے نمبر پر نہیں آ سکتے، الٹا آپ کے نمبر جو ہیں آپ نیچے کی طرف جائیں گے۔ جہاں تمام کرپٹ مافیاز کے کیسز معاف ہو چکے ہیں قانون میں تبدیلی کر کے، اب پی ڈی ایم اس پر پریشان ہے۔ اب نئے قانون جو متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس میں مذہبی انتہا پسندی سے متعلق، سیاسی انتشار سے متعلق اور ان کے خلاف طاقت کے استعمال سے متعلق جو قانون میں تبدیلی کی جا چکی ہے اور اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا، جس کی چند پولیٹیشنز نے مخالفت بھی کی ہے، تو کچھ پولیٹیشنز کہتے ہیں، ان کے اتحادی، پی ڈی ایم کے اتحادی بھی کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے کچلنا چاہا یا کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل کو وہ اگر گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، وہ حکومت بنا لیتا ہے، تو جو قانون ہم بنا رہے ہیں وہی ہمارے اگینسٹ استعمال ہوں گے۔ اور یہ آپ مینٹلی طور پر تیار ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے یا اریسٹ نہیں ہو جاتے، اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوا، تو 80% پاپولیرٹی کے مطابق تحریک انصاف 3/4 میجورٹی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اگر 3/4 میجورٹی بھی نہ ہوئی، 2/3 میجورٹی ہوئی، تو ان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اپنی مرضی کے قوانین بنائیں گے اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور ہر ادارہ، ہر طاقتور ادارہ اور ہر جو سسٹم میں مافیاز بیٹھے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں، ورنہ نہ تو مافیاز کی خیر ہوگی، نہ بجلی چور کی، اور نہ ہی ٹیکس چور کی، اور نہ کرپشن کرنے والے کی، نہ منی لانڈرنگ کرنے والے کی۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے کیسز معاف کرائے ہیں تو وہ تیار ہو جائیں، یہ جو قانون آپ نے تبدیل کیا، یہ ٹوٹل ریورس ہوگا، رجیم چینج آپریشن پر بات ہوگی۔ خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ مارچ 2019 میں ان کو کہا گیا تھا یا کال کی گئی تھی کہ آپ کو ہم حکومت دے سکتے ہیں، اور اپریل 2021 میں بھی ان کو کہا گیا تھا اگر بیچ میں کرونا نہ آ جاتا تو پہلے سال ہی رجیم چینج ہو جانا تھا۔ موجودہ وزیر دفاع اگر یہ بیان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سچ کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سازش ہوئی ہے، سازش تو ہوئی ہے بقول خواجہ آصف صاحب کے۔
عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف امریکہ میں لابنگ کرائے گی پاکستانی پیسے سے، قوم کے پیسے سے۔ یہ بات بھی پھر سچ ہوئی کہ امریکہ کو اس میں وہاں لابنگ کرائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی امریکن ہیں، اور جو باجوہ صاحب ہیں یا اس وقت کی موجودہ جو اپوزیشن تھی وہ پرو امریکہ ہے۔ پھر ڈونلڈ جو لو تھے انہوں نے میٹنگ بلائی، جس میں اسد مجید صاحب پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے اس کو بلایا گیا، انوائٹ کیا گیا، اور اس کو ایک نوٹ دیے گئے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے یا ہٹوانا ہے۔ تو اس وقت ایسا کون سا شخص تھا؟ مجید صاحب تو نہیں ہٹا سکتے تھے عمران خان صاحب کو۔ تو یہ میسج کس کو کنوے کیا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں تو آپ کے لیے آسانی ہے، ادروائز آپ کے لیے مشکلات ہیں۔ تو ظاہر ہے باجوہ صاحب کو بقول عمران خان صاحب کے کہا جا رہا تھا کہ آپ طاقتور ہیں، اس کو ہٹائیں تو ٹھیک، ورنہ مشکلات ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو سائفر آیا، سائفر سے متعلق کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، اب تک بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا تھا جب اس وقت وزیر اعظم تھے، ابھی نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس پر جو ہے نا عمل در کوئی انکوائری نہیں کرائی گئی، انویسٹیگیشن نہیں کرائی گئی، کوئی JIT نہیں بنائی گئی، وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو اس پر جو ہے ضرور تحقیقات ہوں گی۔ جو عمران خان صاحب کو ان پر مرڈرس اٹیک ہوا ہے اس پر بھی تحقیقات ہوں گی، جو اس کی JIT رپورٹ کو حذف کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، خرد برد کیا گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، خواجہ آصف کے بیان پر بھی بات ہوگی، جو 200 کیسز بنائے گئے ہیں، جو بوگس کیسز ہیں، جو 25 مئی سے لے کر 9 مئی تک تحریک انصاف کے کارکنان پر ظلم اور بربریت، 3 MPO کے تحت گرفتاریاں، تذلیل، چادر اور چار دیواری کا تقدس اور ناجائز گرفتاریاں، املاک کی توڑ پھوڑ، بزنسز ختم کیے گئے، ان کو سیل کیا گیا، لوگوں کی بیٹیوں کے جہیز اٹھائے گئے، راتوں کو دیواریں پھلانگ کر جو ہے نا اندر داخل ہوئے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ یہ عمران خان صاحب تو نہیں بھولنے والے، اور نہ ہی عمران خان کا کوئی کارکن یہ کہے گا، اجازت دے گا عمران خان کو کہ آپ یہ معاملہ جو ہے آپ رفع دفع کر دیں۔ اس کے لیے آپ تیار رہیں، اور یقیناً PDM کو اس پر پریشان ہونا چاہیے۔ جتنے قانون آپ نے پاس کرائے اس میں تبدیلی کی، یہ آپ کے گلے میں پڑنے والے ہیں، اور اس کا 100% جو ہے یقین ہے۔ اچھا، کچھ سرویز کروائے ہیں PP نے اور نون لیگ نے، اور سرویز میں پورے پنجاب میں نون لیگ کی صرف ایک سیٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے اپنے سروے کے مطابق۔ PP کی بھی 1-2 سیٹیں، نون لیگ کی بھی 1-2 سیٹیں، اور کچھ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی یا کچھ کوشش کر کے بھی، کچھ بیانیاں بنا کر بھی، جس طرح، کیونکہ انہوں نے بیانیہ بنایا 9 مئی والا کہ عمران خان صاحب ایک غدار وطن جماعت ہے، پارٹی ہے PTI، اور انہوں نے شہداء کی توہین کیا ہے، یہ وہ۔ حالانکہ یہ انویسٹیگیشن اگر ہوتی بعد میں پتہ چلتا کہ اس میں ہوا کیا ہے، یہ کرایا کس نے، اور یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بعد میں پتہ چلتا۔ لیکن بیانیہ انہوں نے یہی بنانا ہے، ان کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ مہنگائی پر بات کر نہیں سکتے، سائفر پر بات کر نہیں سکتے، اگر اس پر انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ خود پھنسیں گے، اور دیگر کوئی معاملات ہیں نہیں جس پر یہ لوگ بیانیہ بنے۔ صرف 9 مئی والا ہے واقعہ، یا توشہ خانہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیس کی طرف، کہ اس میں جو ہے سب کی نظریں ہمایوں دلاور صاحب پر ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں گے یا جیل کریں گے یا اریسٹ کروائیں گے یا اس طرح کی کوئی جو ہے نا۔ لیکن سرویز میں کچھ سوالات پوچھے گئے عوام سے کہ ووٹ کس کا؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے جان نثار کو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جس کا نام لینے سے FIR ہوتی ہے یا پرچہ ہوتی ہے۔ تو عوام اس حد تک PTI نظریے کو جو ہے نا اپنے دل میں بسا چکی ہے اور ابزرو کر چکی ہے، اڈاپٹ کر چکی ہے۔ تو آپ بہتر یہ تھا کہ عوام میں بہتر پرفارمنس کے ذریعے آپ جگہ بناتے،
بجائے اس کے کہ آپ کوئی جھوٹا بیانیہ بنائیں، کوئی نیریٹو بلڈ اپ کریں، بجائے اس کے کہ آپ پی ٹی آئی کو کچلیں، عمران خان صاحب پر بوگس کیسز بنا کر جیل میں ڈالیں، اس سے بہتر تھا کہ آپ بہترین پرفارمنس دکھا کر بہترین ایڈمنسٹریشن کے ذریعے آپ جو ہے عوام میں جگہ بناتے. پھر عوام جو ہے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کرتی اور پی ڈی ایم کو جو ہے قیادت کے لیے چوز کرتی. لیکن بدقسمتی سے آپ نے شارٹ کٹ جو ہے راستہ وہ اپنانے کی کوشش کی ہے جس کا آپ کو نقصان ہی ہونا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.